नाज़रीन, रशिया और चाइना बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और हर एक उस नैरेटिव को और प्रोपेगेंडे को कन्फ्रंट कर रहे हैं जिसके जरिए ईरान पर हमले को जस्टिफाई करने की जो वो कोशिश की जा रही है। तो रशिया और चाइना इस वक्त बड़ी अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं और हर उस नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गजा में मुसलसल हमले जारी हैं, एक ऐसी जगह जहां पर इंसानियत की सबसे बड़ी आप कह लें कि अलमिया ने जन्म लिया है और एक ऐसी जगह जहां पर लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया गया हो, उस जगह के ऊपर मजीद बमबारी जो है वो अभी तक जो की जा रही है और मिडिल ईस्ट और बाकी मालिक जो हैं वो इन वायलेशंस को रोकने के लिए किसी सूरत जो वो अभी तक कामयाबी उनको नहीं हुई है। जो अमेरिकी एनवॉय हैं टॉम बैरक, उसने ये कहा है कि अल शरा अब से आगे अमेरिका और इसराइल की मदद करेंगे हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से लड़ने के लिए। तो अगर अल शरा ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। और यूएस सेज के रशिया के खिलाफ उनके पास जो सैंक्शंस का ऑप्शन है वो खत्म होने जा रहा है, यानी इतनी ज्यादा सैंक्शन जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई हैं कि पीछे अब कोई सैंक्शंस बची नहीं है कि वो रशिया के ऊपर लगाए जाए और रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रशिया जब आगे से आगे बढ़ रहा है और अब अमेरिका यूरोपियंस को कह रहा है कि तुम कुछ करो, हमारे पास जो सैंक्शंस का ऑप्शन है वो खत्म होता चला जा रहा है। जाहिर है कि ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ी डिफीट होगी। ऑलरेडी उनका जो सैंक्शंस का वेपन है वो फेल तो हो चुका है, लेकिन अब उनका इस बात का एतराफ करना कि पीछे लिस्ट ही खत्म हो गई है कि अब कौन सी सैंक्शन रशिया पर लगाए जाएं। दुनिया जहान की सारी सैंक्शंस तो लगा दी गई हैं, उसके बावजूद रशियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है और जंग भी वो जब आगे जारी रखे हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। फ्रांस बड़ा खुलकर वेनेजुएला की मदद को जब वो सामने आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रांस का वहां पर एक स्टांस लेना अमेरिका के खिलाफ, ये एक नए दौर का समझ ले आगाज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक पॉलिटिकल सुनामी जब वो आया हुआ है और वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर बैठे हुए बहुत सारे हुक्मरान भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन का मामला जब वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे जो हुक्मरान हैं उनके नाम भी जब वो आ रहे हैं और इसमें आज जो है वो एक गल्फ कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री, उसके सिटिंग हुक्मरान का नाम भी जब वो आ गया है। तो इसमें यानी ट्रंप तो ड्रैग हो ही रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ जो सेंसिटिव ट्रूथ है वो तो सामने आ ही रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड एलीट है वो भी इसमें कहीं ना कहीं जब इन्वॉल्व हो रही है। और इससे पहले जो बर्तानिया की रॉयल फैमिली है उसके जो प्रिंस हैं एंड्रियो, उनके खिलाफ जो है वो सबूत सामने आए और वो जो है अमेरिका के अंदर बर्तानिया के इन्वॉय थे, अभी ये चंद हफ्ते पहले की बात है, और उनसे वो ओहदा भी ले लिया गया और रॉयल फैमिली के तौर पर उनके पास जो एजाजात थे वो भी उनसे जब वापस ले लिए गए। तो यानी ये हो रहा है, इसके असरात और उसके नतायज फिर उन लोगों को जो वो फेस करना पड़ रहे हैं। तो गल्फ के हुक्मरान का भी इसमें नाम आ गया है। और ट्रंप के हवाले से नाज़रीन जो सेंसिटिव ट्रुथ आ रहा है, तो ट्रंप इंतजामिया बहुत ज्यादा पैनिक में है, बहुत बड़ी मीटिंग्स कर रही है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ये कल को ट्रंप की इंपीचमेंट की तरफ भी लेकर जा सकती है। और फिर इसमें इजराइल इसलिए परेशान है कि इजराइल का कच्चा चिट्ठा, क्योंकि एप्स्टीन तो प्योरली इजराइल के लिए काम कर रहा था, तो इजराइल क्या कैसे किन को इन्फ्लुएंस कर रहा था वो भी चीजें साथ साथ सामने आ रही है। अब आप जरा ये देखिए, ट्रंप न्यू अबाउट द एप्स्टीन कंडक्ट, हाउस डेमोक्रेट्स रिवील। अब ये बात यानी बाकायदा हाउस से जब वो सामने आ रही है और जो डेमोक्रेट्स की कमेटी है वहां से ये बात जब वो ईमेल्स सारी उन्होंने जारी की हैं। अब ये देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर, तमाम जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं उनको रिलीज किया जाए, इसके हवाले से प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि इजराइल के हवाले से मुकम्मल सच जब सामने आएगा और दुनिया के बहुत सारे हुक्मरानों के नाम और उनकी सारी डिटेल्स आ सकती हैं, इसलिए वो भी परेशान है। अब जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, FBI चीफ हैं और बाकी, वो हंगामी मीटिंग कर रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग टुडे ऑन एप्स्टीन फाइल्स एज द डिस्चार्ज वोट नियर CNN। तो आगे इस पर बकायदा वोट भी होने जा रहा है कि ये फाइल जब सारी की सारी रिलीज की जाएं। तो ये ईमेल्स यानी देखें ना, डेमोक्रेट जब इसको जारी कर रहे हैं और जो कमेटी बनी हुई है, तो ये एक एविडेंस है कि ये कितना जरूरी है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सच है जो छुपाया जा रहा है, जो रिलीज करना जरूरी है। फिर आप देखिए एक और ईमेल जो आज सामने आई है, उसमें यह बताया गया है कि कैसे जेफरी एप्स्टीन जो है नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
اب آپ دیکھیے اسرائیل کا ایسڈ وہ کیسے گلوبلی جو ہے وہ ایکٹیو ہے. وہ ناروے کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے رشینز کے ساتھ جو وہ قائم کیے جائیں. ٹھیک ہے, ہیلپ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل ود رشینز. تو ایپسٹین اس میں یہ بات کرتا ہے کہ میرے ریلیشنز ہیں جو رشیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن میں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو ریپرزینٹیٹیو تھے رشیا کے, یہ 2017 میں ان کا انتقال ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک مسٹری ہے. الیجڈلی کہا گیا کہ ہارٹ فیلئر ہوا ہے. بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ میرے تعلقات جب وہ اس سے ہیں, لیکن ایپسٹین کہتا ہے کہ میں یہ پریفر کروں گا کہ اگر ٹرمپ کے تعلقات بنوانے ہیں تو سب سے پہلے جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں سرجئی لیوروف, ان کے ساتھ جب ملاقات کروائی جائے. ایپسٹین says he would prefer instead dealing with Russia's current foreign minister سرجئی لیوروف. اس وقت بھی ظاہر ہے سرجئی لیوروف ہی تھے, تو یہ بات چیت ان کی بھی سامنے آئی ہے. ناروے کے پرائم منسٹر اور ایپسٹین, اب دیکھیں نا, مطلب گلوبل ایلیٹ اس کے اندر شامل ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے. اور ایپسٹین جو ہے وہ بہت ساری جو سول وارز ہو رہی ہیں, بہت سارے جو کنفلکٹس ہو رہے ہیں, اسلحہ ڈیلز ہو رہی ہیں, انٹیلیجنس جو موساد کو پہنچ رہی ہے, اس سب میں ایپسٹین جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ گلف کے ایک بڑے کنٹری کے حکمران نے ایپسٹین کو تحائف بھیجے ہیں, اور جیفری ایپسٹین اپنے ایک دوست بزنس مین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. ای میل میں جو بات سامنے آئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس حکمران نے مجھے ٹینٹس بھیجے ہیں, ٹینٹ اور کارپیٹ بھیجا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں. تو اس کا جو بلینئر بزنس مین ہے وہ یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ٹینٹ بھیجنا ہے یہ ایک سمبل ہے, یہ کوڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ تعلقات آگے بڑھانے کے حوالے سے اور کافی چیزیں وہ تمہیں میسج دے رہا ہے ٹینٹ بھیج کر. تو یہ ایک اس وقت گلف کے سٹنگ حکمران ہے جن کا یہ نام آ گیا ہے. تو وہاں پر یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ ساری فائلز ریلیز کی جائیں, اور ٹرمپ کے حوالے سے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو اس کی امپیچمنٹ کے لیے لے کر جا سکتی ہے. تو یہ معاملات بڑے سیریس ہیں ٹرمپ کے لیے. تو اچھا, ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران, رشیا اور چائنا, ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے IAEA کے چیف کے ساتھ ہیڈ آف دا بورڈ آف گورنر سیشن. آگے ایک باقاعدہ بورڈ آف دا گورنر جب وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے چائنا اور رشیا اور ایران کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اس IAEA کے چیف کے ساتھ مل رہے ہیں, جو کہ پچھلی جنگ میں پوری طرح سے انوالو تھا. اس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے بعد وہ جو حملہ ہوا. تو اب کل کے روز اس نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایران نے اپنا جو نیوکلیر مٹیریل ہے وہ چھپایا ہوا ہے, اور یہ ایکسیس نہیں دے رہے, فلاں نہیں کر رہے. تو آج رشیا چائنا کی ملاقات اس سے ہوئی ہے. تو وہ ہر فورم کے اوپر متحرک ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر فورم کے اوپر متحرک ہیں. اور اردگان کی ملاقات ہوئی ہے مصر کے فارن منسٹر کے ساتھ. مصر کے فارن منسٹر جب ترکی پہنچے ہیں اور اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اردگان اینڈ ایجپٹ FM میٹ ان انقرہ ایز ٹرکی اینڈ ایجپٹ. انہوں نے کہا کہ تعلقات کو مزید گہرا کیا جائے گا. غزہ ڈسکس ہوا ہے, سوڈان, لیبیا اور ٹریڈ یہ ڈسکس ہوئی ہے. فل ڈپلومیٹک اور اکنامک ریلیشن جب آگے بڑھائے جائیں گے. تو دیکھیے مصر بڑی کمپلیکس سچویشن میں ہے. ایک طرف اس کے لیبیا ہے, ایک طرف اس کے سوڈان ہے, اور ایک طرف اس کے غزہ ہے. دنیا کے 3 خوفناک ترین کانفلکٹس اس کے ارد گرد جب جاری ہیں. تو یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مصر اور ٹرکی جو ہے وہ ان کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے, اور دونوں گارنٹر بھی ہیں, دونوں نے گارنٹیز فلسطینیوں کو دی ہیں, لیکن ابھی تک دونوں فیل ہیں اسرائیل کی مکمل بمباری اور وائلیشنز رکوانے کے حوالے. یہاں پر دیکھیے کہ ٹرکی صورتحال کیا ہے. فلسطینیوں کو فل سکیل بامبنگ اور لو سکیل بامبنگ کے درمیان آپشن پیش کیے جا رہے ہیں کہ یعنی ان کے لیے کوئی نارمل لائف نہیں ہے, یا تو فل سکیل بامبنگ ہوگی یا لو سکیل ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی پیس ایفرٹس کر رہا ہے, وہ کیا پیس ایفرٹس کر رہا ہے, اس میں ٹرکی بات کیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس وقت نہیں چاہتی بہت حد تک کہ فل سکیل بمباری دوبارہ سے یا فل سکیل جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے, یا یوں کہیے کہ حماس دوبارہ سے اسرائیل پر حملہ کر دے. حماس آگے سے جواب دینا جب وہ شروع کر دے اور صورتحال 10 اکتوبر سے پہلے والی چلی جائے. کیوں؟ دیکھیے جو جینوسائیڈ ہے وہ ایفیکٹولی جاری ہے, ایڈ فلی انداز میں اندر نہیں جا رہی. اسرائیل جو ڈیمولیشنز ہے وہ اسی طرح سے کر رہا ہے. کل جو BBC کی رپورٹ آئی اس کے مطابق 1500 بلڈنگز اکتوبر 10 سے بعد سے لے کر آج ڈیٹ تک, یعنی ایک مہینے کے اندر 1500 بلڈنگز انہوں نے ڈسٹرائے کی ہیں, اتنے بڑے نمبرز کے اندر. تو دیکھیے اگر صورتحال فل سکیل
وار کی طرف چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ امریکہ پر پریشر بڑھے گا، عرب ورلڈ کے اوپر پریشر بڑھے گا، یورپ کے اندر مظاہرے شروع ہو جائیں گے. تو ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ صورتحال یعنی مظاہروں کی طرف جائے اور پریشر ان کے اوپر بڑھے اور ان کی اتحادی گورنمنٹس کے اوپر بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جو ہے وہ ٹرمپ کی ریپیوٹ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوگی. اسرائیل کی یہ ہیجمنیکلی کام جاری ہے، اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ اسی طرح سے جاری ہے، غزہ پر مکمل قبضے کی جو اگریشن ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. اور اسی چیز کو الجزیرہ نے سلو موشن میسکر کہا ہے. فلسطینیوں کو دوسری طرح سے مارا جا رہا ہے، اسی پالیسی اور اسی مائنڈ سیٹ کے تحت مارا جا رہا ہے. تو پھر امریکہ اس وقت کیوں چاہے گا کہ فل سکیل وار کی وجہ سے پریشر ان کے اوپر آئے، دوبارہ مظاہرے شروع ہو جائیں، جب ایک کام ہو رہا ہے اسی پالیسی کے تحت اگریشن آگے بڑھ رہا ہے تو پھر فل سکیل کی طرف کیوں جایا جائے؟ حالانکہ اسرائیل ظاہر ہے چاہتا ہوگا، لیکن یہاں پر یعنی اختلاف کیا ہے؟ سلو موشن جینوسائیڈ سے فل سکیل جینوسائیڈ، بس یہ اختلاف ہے، اگر ہے بھی صحیح تو. اور یہ جو امریکہ سلو موشن الاؤ کر رہا ہے لیکن فل سکیل الاؤ نہیں کر رہا بظاہر، اسی کو پیس ایفرٹ کہا جا رہا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں. تو یہ وہ ٹرکی صورتحال اور یہ ہے بیٹریل فلسطینیوں کے ساتھ. مائنڈ سیٹ وہی ہے، پالیسی وہی ہے، فلسطینی اسی طرح سے مارے جا رہے ہیں. وہ کوئی میننگ فل اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں کہ کل کو یہ سولوشن کی طرف جائے گا، بلکہ اصل پالیسی وہی ہے. تو اب آپ دیکھیے، آج کچھ دیر پہلے بہت بڑے حملے ہوئے ہیں. اسرائیل اٹیکس غزہ ساؤتھ نارتھ ڈیورنگ ریپیٹڈلی وائلیٹڈ ٹروس. تو جن ملکوں نے گارنٹیز دی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ یہ بمباری رکوائیں. اسرائیل اٹیکس غزہ سٹی، بیت لاہیہ اینڈ خان یونس. پورے غزہ میں بمباری ہو رہی ہے. نیو اسرائیلی ایئر ریڈز ہٹ خان یونس. اسرائیل کلز پیلسٹینین نیئر غزہ یلو لائن بامز نارتھ. فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور براہ راست ان پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں. ویسٹ بینک کے اندر دیکھیے، فرام آرسن ٹو لینڈ تھیفٹ، اسرائیلی وائلنس اکراس ویسٹ بینک ایسکلیٹس. تو غزہ ویسٹ بینک دونوں جگہ پر. اور آج وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق کیسے ویسٹرن، خاص کر امریکن جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں، انہوں نے ان 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ پروفٹ جو وہ کمایا ہے. ایز غزہ برنز، یعنی غزہ جل رہا ہے، یو ایس کمپنیز کیش ان آن رائزنگ آرمز ڈیلز. اور امریکن کمپنیز جو وہ بہت منافع میں ہیں، بہت پیسہ بٹور رہی ہیں، ان کے پروفٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو ویپن سیلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں. اسرائیل کو انہوں نے بہت سارے ویپن جو وہ بیچے ہیں. سو وار ڈریون کارپوریٹ گین. ٹھیک ہے نا؟ وہی بنیادی بات وہی ہے کہ جنگوں کے ذریعے منافع کمانا. تو یو ایس آرمز پائپ لائن سسٹیننگ دا assault شوز نو سائن آف slowing down. اور آگے بھی یہ اسلحہ ڈیلز ہے وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ سسٹین کر رہی ہیں، یعنی اسی پیس کے ساتھ مزید اسلحہ پیچھے سے آ رہا ہے، بلکہ اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے. گو کہ یہاں پر کوئی فل سکیل جنگ نہیں ہو رہی، اس کے باوجود اسلحہ پیچھے سے آ رہا ہے. تو امریکن جو ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں، بہت ساری کمپنیز کے انہوں نے نام بتائے ہیں، یہ بہت ان کا پروفٹ جو ہے وہ 2023 کے بعد بہت زیادہ بڑھا ہے. اکتوبر 2023 کے بعد واشنگٹن نے پچھلے 2 سال میں $32 بلین 32 بلین ڈالرز کی ویپنری، ایمونیشنز اور سارا کچھ اکوپمنٹس یہ اسرائیل کو دیے اس سارے 2 سال کے اندر. یہ انپریسیڈنٹڈ فگرز ہیں. $32 بلین اور جس میں 18,000 بچے جو وہ شہید ہوئے اور 70,000 تک تعداد جو ہے آفیشلی پہنچ گئی ہے. ہزاروں باڈیز ابھی تک ملبے تلے ہیں. تو یہ امریکہ نے اسلحہ دیا ہے. اور سینکشنز رشیا پر ہیں، سینکشن چائنا پر ہیں، ایران پر ہیں، وینزویلا پر ہیں، نارتھ کوریا پر ہیں جو کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، لیکن اسرائیل پر نہیں ہے، بلکہ امریکن ویپن نے 18,000 بچوں کو وہاں پر شہید کیا ہے. فیولڈ نیو پروفٹ فار دا یو ایس ڈیفense سیکٹر اینڈ امریکن ٹیک جائنٹس انوالوڈ ان ملٹری. تو بڑے ان کے جو ٹیک جائنٹس ہیں، بڑے ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں، بڑی ڈیفنس کمپنیز ہیں، انہوں نے بہت پیسہ کمایا. اور یہ سارے جو پیسے آئے ہیں اسرائیل کو، جو فنڈنگ امریکہ سے آئی ہے، یہ یو ایس ٹیکس پیئر سے آئی ہے. اسی بات کا غصہ اب امریکہ میں بڑھ رہا ہے. تو $3.3 بلین تو ویسے اینولی آتی ہے، تو اس مد میں 6.8 بلین آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اینولی ہر سال ان کو آتے ہیں. 2 سال میں اتنے آئے. اس سے ہٹ کر باقی پیسے آئے ہیں. اور جو کیش آیا ہے وہ اس سے الگ ہے. یہ وہ ہیں جو نان کیش سپورٹ ہے، یعنی اکوپمنٹس، اسلحہ، یہ وہ کر کے سارا. تو یہ کوئی $15-20 بلین ہو سکتے ہیں جو امریکہ نے دیے ہیں. سو اسرائیل ڈیفense نیڈز اینڈ اٹس کانٹریکٹس ود یو ایس سپلائز ول پرسسٹ. تو وہ جو اسلحہ سپلائی ہے اور جو مزید ڈیلز ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں، اس میں سلو ڈاؤن نہیں ہوا. کیوں؟
کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیبنان سے خطرہ ہے، ایران سے خطرہ ہے، یمن سے خطرہ ہے، اور اس سے بڑھ کر پتہ نہیں اور کس کس سے خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اسلحہ ڈیل جاری ہیں۔ تو یہ ایک باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو ساری جنگیں ہیں اس میں جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں امریکہ کی، ان کا سب سے بڑا کردار ہے۔ وہ بہت ساری جنگیں ایسے ہی چھیڑتے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنا اسلحہ جو بیچنا ہوتا ہے۔ تو لیبنان پر ان کے حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی سیز اٹ سٹرک صدرن لیبنان، پھر لیبنان پر حملے جب جاری ہیں۔ G7 کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کا اعلامیہ آیا ہے۔ G7 فارم منسٹر نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ بند ہونی چاہیے، ایڈ جو ہے وہ اندر جانی چاہیے، اور ہم انڈورس کرتے ہیں ٹرمپ کے پلان کو، اور جو ریسٹرکشنز ہیں ایڈ کے حوالے سے وہ ختم ہونی چاہیے، اور UN ایجنسیز کے ذریعے ایڈ اندر جانی چاہیے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسی ہزاروں سٹیٹمنٹس جاری ہو چکی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو جو لیپڈ ہے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر، اس نے ٹرمپ نے چونکہ خط بھیجا کہ اس کو معاف کیا جائے، تو ٹرمپ کین ناٹ ریکویسٹ اے پارڈن فار دا اسرائیلی پرائم منسٹر۔ ٹرمپ معافی نہیں دلوانے کے لیے کوئی بات کر سکتا، ہم ایک سوورن نیشن ہیں اور دیر از اے لمٹ ٹو انٹرونشن۔ تو ان کو اب بار بار ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک سوورن نیشن ہیں، جو کہ ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتے امریکہ کے بغیر۔ جو ٹام بیرک ہے امریکن انوائے، اور یہ موجود تھا جب الشرا کی ملاقات ہوئی ہے، آج اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، کہتا ہے کہ ایک ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے ان دا ماڈرن ہسٹری آف دا مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اور دمشق جو ہے، الشرا جو ہے، اب سے آگے ہمارے ساتھ وہ ہیلپ کرے گا داعش سے لڑنے کے لیے، اور داعش کے ساتھ IRGC یعنی ایران کی IRGC اس سے لڑنے کے لیے، حماس سے لڑنے کے لیے، اور حزب اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور ادر نیٹ ورک سے لڑنے کے لیے دمشق جو ہے وہ ہمارے ساتھ، الشرا جو ہمارے ساتھ۔ ویسے الشرا اس سے پہلے بھی یہی کر رہا تھا، البتہ داعش سے نہیں لڑ رہا تھا کیونکہ وہ خود داعش میں تھا، تو اس سے پہلے بھی وہ حزب اللہ کے ساتھ لڑ رہا تھا، ایران کے ساتھ جب وہ لڑ رہا تھا، اس سے پہلے یہ یہی کر رہا تھا، اور اس وقت یہ داعش میں تھا، القاعدہ میں تھا، ٹھیک ہے نا، نصرہ فرنٹ، اور یہ سارے امریکہ نے خود بنائے، اور یہ CIA کا ایسٹ رہا ہے، اور اس نے بہت سارے سویلینز کو بھی مارا ہے، اور یہ باقاعدہ وار کرمنل بھی ہے، لیکن بہرحال ایک ری برانڈ کے طور پر اس کو لایا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا تیسا کر کے الشرا کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ سیریا کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے۔ اب سیریا مزید افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں پر کوئی اور تختہ الٹا جائے، تو الشرا کو سیریا کے مفادات میں کام کرنا چاہیے، نہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات میں۔ اگر وہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات میں کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ خود بھی سسٹین نہیں کر سکتا ہے، تو یہ صرف باتیں ان کی رہ جائیں گی۔ تو وینزویلا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ CIA باقاعدہ کیمپین کر رہی ہے ٹو جسٹیفائنگ اگریشن ان دا ریجن، ٹھیک ہے نا، ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، یہ ڈکٹیٹرز ہیں، یہ کتنے برے لوگ ہیں، یہ ڈرگز بھیج رہے ہیں، یہ فلانے ہیں، تو ایک باقاعدہ کیمپین ہوتی ہے، جیسے صدام حسین کے خلاف ہوئی، جیسے بشار الاسد کے خلاف ہوئی، ڈکٹیٹر ہے، فلانا ہے، معمر قذافی کے ساتھ ہوئی کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، یہ بہت ویلن ہے۔ ایک CIA کیمپین اس وقت جاری ہے کولمبیا، وینزویلا، کیوبا، ان کے خلاف، ایک تو دہائیوں سے بھی جاری ہے لیکن اب وہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح چلی، نکاراگوا، یہاں پر کس طرح سے CIA نے مداخلتیں کی ہیں، اور ایسے ہی کیمپین جب وہ چلتی رہی ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی چلائی جا رہی ہیں۔ فرانس کے فارن منسٹر نے سلیمز US کیریبین سٹرائکس ایز اے ڈس ریگارڈ آف دا انٹرنیشنل لا۔ اب یہ جو ہے وہ فرانس کا سٹینڈ لینا وینزویلا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے یہ ہسٹری بڑی دلچسپ ہے۔ ہسٹری یہ ہے کہ امریکہ کی، برطانیہ، فرانس، اسپین، ان کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں ماضی میں۔ یہ 19ویں صدی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ جب 20ویں صدی میں آتے ہیں اور ورلڈ وار، اور تب ان کا جب الائنس بہت آگے بڑھتا ہے۔ اس سے پچھلی صدی میں یہ آپس میں، یعنی امریکہ جو ہے وہ فرانس سے لڑ رہا تھا، برطانیہ سے لڑ رہا تھا، اسپین سے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے آپس میں۔ اور یہ جو منرو ڈاکٹرائن ہے یہ کس کے خلاف بنی تھی؟ یہ انہی کے خلاف بنی تھی، فرانس، برطانیہ، اسپین اور پرتگال اور ان سب کے خلاف، یورپینز کے خلاف بنی تھی۔ وہاں چائنا اور وہ فوجیں تھوڑی آتی تھی، کوئی رشیا کی، چائنا کی یا سلطنت عثمانیہ جا رہی تھی، نہیں، وہ تو نہیں تھے۔ تو یہ منرو ڈاکٹرائن بیسیکلی ان کی بنی تھی کہ یہ وہاں پر جا کر ان کا انفلوئنس تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نہیں ہوگا، یہاں پر صرف ہمارا ہی انفلوئنس ہوگا۔ تو اب یعنی کہ فرانس کا، تب تو دنیا اور تھی، اور یہ فرانس اور برطانیہ اور اسپین اور یہ سارے یہ کالونائز کر رہے تھے وہاں پر جا کر۔ خود دیکھیں امریکہ بھی تو یہی، مطلب یہاں سے سیٹلر گئے تھے نا، تو جب ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا تو اس نے انہی ملکوں کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا جہاں سے وہ خود بنے تھے۔ تو یہ کمپلیکس ہسٹری ہے۔
تو لیکن فرانس کا آج اس دنیا میں وینزویلا کے لیے سٹینڈ لینا امریکہ کے خلاف، یہ بڑی ہسٹورک بات ہے۔ تو اس کا مطلب کہ امریکن نیریٹو نہیں چل رہا ہے، امریکن نیریٹو ٹھس ہو گیا ہے، خود امریکہ کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں بھی کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا، رشیا نے اور ایران نے تو کیا ماننا ہے، خود یورپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہوگا اتنی جنگ۔ اچھا، روبیو کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ہیز رن آؤٹ آف دا نیو رشیا سینکشنز، اس سے بڑی کوئی ڈیفیٹ، اعلان شکست جو وہ ہو نہیں سکتا۔ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی ختم ہو رہے ہیں سینکشنز کے۔ یہ کسی بھی ملک کے حوالے سے امریکہ نے شاید پہلی بار اس نوعیت کی بات کی ہے، اتنا بڑا اعتراف کیا کہ پیچھے سینکشن بچی کوئی نہیں، ہم کیا لگائیں۔ تو سینکشنز کا ویپن اتنا فیل ہے، تو اب یورپین کہہ رہے ہیں کہ تم تیل لینا جب بند کرو۔ تو ایک طرف ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملبہ ان کے پر نہ ہے، میں یہ کہہ سکوں کہ بھائی یہ تیل لے رہے تھے تو الٹیمیٹلی اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تیل لینا بند بھی کر دیں گے تو ان کی اکانومیز کا بھرکس نکلے گا۔ یہ چیز بھی رشیا کو روک نہیں سکتی، رشیا کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہ جنگ ان کے لیے فیصلہ کن جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رشیا کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یہ تیل لے کر اس کی بندش جو ہے وہ خود یورپین اکانومیز کو اور بڑا جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔